बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला की हम्दो सना जो उसकी शान के लायक अर्ज़ करने के बाद नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद काबिल एहतराम नाज़रीन, आपके इल्म में है कि आज हज़रत मौला अली शेर खुदा फ़ातिह खैबर अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली आपकी शहादत का दिन है और आपकी अज़मतों से कौन नावाकिफ़ है। कलमा पढ़कर कोई मुसलमान कोई कहे कि मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ तो फिर वो अपने गिरबान में झांके कि वो ईमान भी उसके पास है कि नहीं है। क्योंकि सहाबा इकराम की जब हम ज़िंदगियाँ पढ़ते हैं, उनके नज़रियात देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक पैमाना हमें दिया। फरमाते हैं कि हम जिसका ईमान चेक करना चाहते थे तो हज़रत अली का ज़िक्र पाक करते थे, उनका नाम लेते थे। तो जिस चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी अली का नाम सुन के समझ जाते कि ये मोमिन है, और जो अली का नाम सुन के परेशान हो जाता, उसके माथे पे बल पड़ जाता, हम समझ जाते कि ये मुनाफिक है। यानी उनका ये अटल फ़ैसला था कि कोई मोमिन हो नहीं सकता कि उसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, और मुनाफिक हो तो उसके दिल में अली की मोहब्बत आ नहीं सकती। तो पता चला कि ईमान की अलामत है अली की मोहब्बत। अल्लाह हम सब को हस्ती की मोहब्बत नसीब फरमाए। देखिए, हमें ये सबक उन हस्तियों ने दिया है। मैं सहाबा की बात कर रहा हूँ। देखिए, सहाबियात को देखें, हुजूर की अज़वाज को देखें, सहाबा इकराम के मामूलात देखें। जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, ज़िक्र अलीय्यिन इबादतुन। इमाम दैलवी में इसको अपने किताब में ज़िक्र फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मौला अली का ज़िक्र भी इबादत है। तो जिस हस्ती का ज़िक्र इबादत है, उनकी अज़मत और शान का कौन अंदाज़ा कर सकता है। और फिर सिर्फ यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, मैं उस घराने का प्यार और ज़रा आपको रस कर दूँ। जनाब बकर सिद्दीक़ जब चेहरा अली को तका करते थे तो फिर उस मौका पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा भी कि आप अली के चेहरे को तकते रहते हैं, तो क्या जवाब दिया? फरमाया, बेटी मैं क्यों ना उनका चेहरा तका करूँ। मेरे आका ने फरमाया, नज़रो इला वजह अलीन इबादत। अली के चेहरे को तकना इबादत है। तो जनाब बकर सिद्दीक़ क्या जवाब देते हैं कि अली के चेहरे को तकना इबादत है, मेरे आका का फरमान है। सुबहान अल्लाह। उन लोगों की ज़रा मोहब्बत भी देखें जो ये रवायतें बयान कर रहे हैं, क्या उनके दिल में अली का बुग़्ज़ होगा? ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता। तो उनके आपस में प्यार और मोहब्बत पे शक करने वाला इंसान, उसको ज़रा सोचना होगा वो दरअसल मौला अली पे भी हमला कर रहा है। क्या जनाब मौला अली शेर खुदा आप अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज़ें पढ़ के तो क्या वो नौज़ बिल्ला कोई दोगली पॉलिसी कर रहे थे? उनके अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था। उनको अपना इमाम मानकर, उनकी खिलाफत को मानकर, तो वो जो अपना रिश्ता उनसे कायम रखे हुए थे तो उसके अंदर खुलूस था, तो रिश्ता था ना। इधर भी वो चेहरा तक रहे हैं जनाब बकर सिद्दीक़ और कह रहे हैं कि अली के चेहरे को तकना इबादत है, मेरे आका का फरमान है। सुभान अल्लाह। एक एक रवायत इस घर से, अब ज़्यादा रवायतें आप देखें जनाब मौला कायनात के बारे में, अहले बैत के बारे में। कहीं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान कर रही हैं, कहीं जनाब बकर सिद्दीक़ बयान कर रहे हैं, कहीं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बयान कर रहे हैं। तो वो हस्तियाँ तो उनकी अज़मतें बयान कर रही हैं, उनकी शानें बयान कर रहे हैं। तो हम कैसे सोच लें जी कि जो आपस में बुग़्ज़ रखते थे नौज़ बिल्लाह, या उनका एहतराम नहीं था। तो इसलिए आप हक़ाइक़ से आगाह रहा करें। अपनी चाहतों से दीन नहीं बनाया जा सकता, हकीकत हमारे सामने है। तो उनका प्यार, मोहब्बत और इस घर की अज़मत। अगली रवायत सुनिए, इसको इमाम हाकिम ने बयान किया है, रवायत किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सरदार अरब को बुला के लाओ।
تو میں نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ سردار نہیں؟ فرمایا میں تو بنی آدم کا سردار ہوں نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ عرب کے سردار کو بلا۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وعلی سید العرب، میرا علی عرب کا سردار ہے۔ سبحان۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین بیان فرما رہی ہیں۔ کیا ان کے دل میں اگر تھوڑا سا بھی بغض ہوتا مولا علی کا تو وہ روایتیں بیان کرتی ہیں؟ تو یہ ایک روایت جہاں مولا علی کی عظمت بیان کر رہی ہے وہاں ان کا تعلق بھی بتا رہی ہے۔ تو آئیں اس ہستی کا ذکر، ان کی عظمت، ان کی شان بیان کر کے ہم اپنی بخشش کا سامان بنائیں۔ جس علی پہ میرے آقا کی اتنی شفقتیں بچپن سے لے کر ہر موڑ پر حضور انہیں نواز رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، فیض دے رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، اور پھر ان کی امتیازی حیثیات اور شانوں کو دیکھیے۔ علم کے بارے میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر جب وہ خیبر کا موقع آتا ہے تو کیا فرمایا کہ میں کل اس شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ اس کو فتح کرے گا، اور فرمایا وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے جس کو میں یہ علم عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے کتنی باتیں ہمیں مل گئی۔ میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ علی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، اور علی کی نظروں میں اللہ اور اس کے رسول محبوب ہیں، تو علی اللہ رسول کے محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس ہستی کی، کون بیان کرے اس ہستی کی شان، جن کو شانیں دینے والا خود آمنہ کا لال ہو، مصطفیٰ ہوں جن کی جھولیاں بھرنے والے، ان کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے۔ تو پھر ہر غزوے کے اندر، آپ جنگوں کے اندر آپ کی بہادری دیکھیں، شجاعت دیکھیں، مقام و مرتبہ دیکھیں، کوئی فیلڈ لے لیں آپ، ادھر میدان جنگ ہو یا پھر ادھر میدان سخاوت ہو، ہر میدان میں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور حضور کی تعلیمات پر پورا عمل کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ اور یہاں تک میرے آقا نے فرما دیا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹی سی عظمت نہیں ہے۔ تو اور پھر پڑھ لیجئے زندگی، قرآن سے کتنا گہرا تعلق تھا مولا کائنات کا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو سوال کرو گے میں اس کا جواب تمہیں قرآن سے دوں گا۔ قرآن پر کتنی مہارت تھی۔ آپ تفسیر پڑھ کے دیکھیے کہ آسمانی کتب کا خلاصہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کا پاک کلام قرآن ہے، اور قرآن کا اگر خلاصہ دیکھا جائے، تفسیریں اٹھائیں، علماء کے نظریات پڑھیں، قرآن سارے کا خلاصہ دیکھا ہے تو سورۃ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا خلاصہ آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بسم اللہ کے اندر موجود ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ کی بے میں موجود ہے، اور اس با کا خلاصہ پڑھنا چاہیں تو اس کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں موجود ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ جو بے کا نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا گہرا تعلق ہے قرآن سے۔ اس لیے تو جب کوئی سوال ہوتا ہے آپ اس کا فوراً جواب دے رہے۔ قرآنی تعلیمات سے کتنا گہرا تعلق ہے، کتنی وابستگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس گھر نے قرآن کی محبت کو کس طرح نبھایا، کس طرح وہ اپنا تعلق اور اپنی وفا کو عملی طور پر ثابت کیا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے گلا تو کٹا لیا لیکن قرآن کا تعلق نہیں چھوڑا، سر نیزے پہ تھا اور قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ کیا عظمتیں ہیں، وہ اس گھرانے کی عظمتیں آپ خود دیکھیں کہ سر کٹا کے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مولا کائنات ہیں، آپ کی زوجہ کو دیکھ لیں، ساری رات قرآن پڑھتی جا رہی، تلاوت کر رہی ہیں، کبھی قیام میں، کبھی اللہ کی عبادت میں، رکوع سجود میں رات گزر رہی ہے، تو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گزر جاتی تھی۔ تو اس گھر کا گہرا تعلق ہے، کیوں نہ ہو تو اس گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے کس طرح نوازا ہے، اور اپنے قریب آنے والوں کو حضور نے کیسی شانوں سے نوازا۔ فیض تو دیتے رہے، رشتے قائم فرما دیے۔ جناب مولا علی کو اپنی لخت جگر، جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، وہ ان کی اس دواجی زندگی میں دے کر تو کتنی عظمت دے دی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں خلفائے راشدین کو حضور نے اتنی عزتوں سے نوازا
دو کو اپنے داماد بنا لیا اور دو کے خود حضور داماد بن گئے۔ جناب مولا کائنات کو بھی بیٹی عطا فرمائی، جناب عثمان غنی کو 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے عطا فرمائی، اور جناب ابوبکر صدیق کی بیٹی اپنے عقد میں لے کر خود ان کے داماد بنے، انہیں اپنے سسر ہونے کا مقام بخشا۔ حضرت عمر کو بھی اپنا سسر بنا لیا، 2 کے حضور داماد بن گئے، 2 کو اپنے داماد بنا کے تو اتنے عظیم رشتے قائم فرما کے اپنے بچوں کو بتایا کریں، خلفائے راشدین کی تاریخ، ہسٹری، ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کیا کریں، تاکہ ہمارے بچے ان ہستیوں سے آگاہ رہیں کہ حضور سے ان کا تعلق کیا ہے، ان کے رشتے کیا ہیں، اور آپس میں ان کے تعلقات کیا ہیں۔ چونکہ بدقسمتی سے جب ذاتی مفادات آتے ہیں، لوگوں کے اپنے مقاصد آتے ہیں، تو وہ حقائق کو چھپایا جاتا ہے، پھر اپنی مرضی کی تاریخ بنا لی جاتی ہے، کوئی روایات کو نعوذ باللہ کہیں جھٹلا دیا، کہیں رد کر دیا۔ تو قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے ان ہستیوں کی عظمت سے، مقام سے، مرتبے سے اور آپس کے تعلقات سے۔ تو میں بات مولا علی پہ ہی اپنی ختم کروں گا کہ مولا علی کی محبت کے بغیر، پیارے علی کے پیار کے بغیر، اس ہستی کی عظمت اور شان مانے بغیر کوئی اگر مومن بنا ہوا ہے تو وہ اپنے اصلاح کر لے۔ وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، جو ان کی عظمت کو چھوڑ کر، ان کی محبت کو چھوڑ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ نہیں، ایمان نام ہی ان کی محبتوں کا ہے، اس گھرانے کے پیار کا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس کا تعلق میرے آقا سے ہو گیا، ان کا ادب ہم پہ لازم ہو گیا۔ اہل بیت کی تو مقام ہی بڑا اونچا ہے۔ میرے امام نے تو یہاں تک کر دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جب یہ تک یہ میں شعر نہیں پڑھتا، میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی کہ میرے امام نے کمال کر دیا، اپنی عقیدت کی انتہا کر دی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مولا علی کو لے لیں، سیدہ کائنات کو لے لیں، حسن و حسین کو لے لیں، جس کی بھی شہزادے کی بات کریں گے، اہل بیت کے فرد کی بات کریں گے، تو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا۔ تو حضور کے اہل بیت کا مقام بڑا اونچا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سے تعلق رکھنے والے ہر غلام کی عزت ہم پر لازم ہے۔ حضور کے صحابہ کا بھی بہت اونچا مقام ہے، صحابیت کو تھوڑا سا رتبہ ہے۔ ساری کائنات کے غوث کتب ایک طرف اور دوسرے پلڑے میں حضور کا ایک ادنا صحابی رکھیں، وہ پھر بھی پلڑا بھاری ہوگا۔ ایک عام صحابی کا یہ مقام ہے، تو پھر خلفائے راشدین کا مقام کیا ہوگا؟ تو پھر ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے اور عظمتیں دی، اللہ کے رسول نے عظمتوں سے نوازا۔ تو مولا کائنات حضور کے صحابی بھی ہوئے، حضور کے داماد بھی ہیں، اہل بیت کے فرد بھی ہیں۔ کیا کیا شان دی ہے میرے آقا نے مولا کائنات کو۔ تو آئیں ان کی تعلیمات پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ آج ہم مولا علی کے صرف نام لینے سے بات نہیں بنے گی، کہیں کہ ہم علی علی کر کے فارغ ہو گئے، نہیں۔ جہاں علی علی کرنا عبادت ہے نا، وہاں پر علی کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے اپنے ایک عمل سے بتایا ہے کہ حضور کی تعلیمات سے ایک لمحہ بھی آپ ادھر ادھر، ایک انچ بھی ادھر ادھر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو مولا کائنات، مولا علی کے نقش قدم پہ چلنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس علی نے نماز کی پابندی کر کے دنیا کو میسج دیا، اور اگر آپ کے جسم میں تیر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نہیں نکلتا، تو کہا جاتا ہے رک جاؤ، اللہ کا شیر جب اللہ کی نماز میں کھڑا ہو جائے گا پھر نکال لینے نے کوئی خبر نہیں ہوگی۔ اتنی محبت سے گم ہو کر اللہ کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس میں یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں، جو اتنے پکے نمازی اور خشوع و خضوع والے جب حضور کا سر انور گود میں ہے تو پھر نماز بھی حضور پر قربان کر دی۔ کیسے عاشق ہیں، دنیا کو میسج دے دیا، بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور بعد نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عطرت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت مولا علی نے بتایا کہ میں نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، سارے کام کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میرے دل میں اس ہستی کا پیار ہے جس نے نماز روزہ ہمیں دیا، اور یہی میسج امام احمد رضا خان نے دیا، اور وہی پیغام جناب حضور محدث اعظم پاکستان نے دیا۔ آئیں وہی پیغام آگے آپ کے خلیفہ قبلہ شیخ الحدیث
علامہ محمد ریاض ہزاروی نے ہمیں دیا۔ تو ان پیارے پیغامات کو جناب مولا علی سے جو چلے ہیں، جناب ابوبکر صدیق سے چلے ہیں، خلفائے راشدین سے چلے، ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان پیغاموں کو اپنے عمل میں بھی لانا چاہیے، اپنی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ ان ہستیوں کا پیار اور خصوصاً بارگاہ رسالت کے آداب کوٹ کوٹ کر بھریں اپنے بچوں کے دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر، تاکہ وہ پکے مومن بنیں، وہ پلے مسلمان نہ ہوں بلکہ پکے مومن بنیں، محبت والے مومن بنیں، عشق والے مومن بنیں اور حضور سے پیار والے مومن بنیں۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہی توقع کروں گا کہ ان چند جملوں سے دلوں میں اتاریں گے، آج کے بعد مولا علی کا پیار ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہم کام بھی وہی کریں گے جو آپ کرتے رہیں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے، قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت جاری رکھیں گے، درس قرآن ہم روزانہ رات 10:30 بجے سنا کریں گے، تاکہ پیارے علی کی محبت عملی طور پر ہم بتا سکیں، اور ان راتوں میں خصوصاً قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سماعت اپنے لیے لازم کریں گے۔ انشاءاللہ 27ویں شب کو 26ویں روزے کے بعد ہم انشاءاللہ ختم قرآن کے موقع پر دعا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمتوں کے حصول کی ہم امید بھی رکھیں گے۔ آئیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کی عظمتوں کا صدقہ، ان کی شانوں کا صدقہ اور ان کی شہادت عظمیٰ کا صدقہ اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔